अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ने वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब की नेशनल असम्बली में होने वाली तकरीर तो देखी ही होगी। आज हम अपने प्रोग्राम में कुछ इस पर तबसरा करेंगे और साथ साथ हमास ने जो ट्रंप प्लान का जवाब दिया है उस पर बात होगी और देखेंगे कि मामलात अब किस जानिब बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब रुख करेंगे और इस हवाले से भारत की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया गया उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करने की कोशिश करेंगे और शो के आखिरी हिस्से में हम भारत के आर्मी चीफ के उस बयान पर बात करेंगे जो उन्होंने पाकिस्तान को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की बात की है। ये बयान आखिर इस वक्त ही क्यों? तो आगाज़ करेंगे आज के अपने डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। जी थैंक यू मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गुज़िश्ता रोज़ भी आपने तो बरमला इस चीज़ का इजहार किया था जो कि रात के वक्त हो भी गया। हमास ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया है। तो क्या अब हम ये उम्मीद रखें कि गज़ा में जंग बंदी हो जाएगी और अमन की जानिब अब कदम बढ़ते हम देखेंगे कुछ? इससे पहले कि हम इससे बात करें, वज़ीर ख़ारजा अपने जो हमारे हैं उनको देख न लें। जी जी, जिस तरह आपने जिक्र भी किया अपने इब्तिदाई नेशनल असम्बली में जो तो स्पीच प्रोड्यूसर साहब ज़रा सुनाइए तो सही कि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा नेशनल असम्बली में। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। हम मैंने कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और भाई सुने ना, आप सुन तो ले भाई जान। जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे। मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं। उनकी और एंगेजमेंट थी तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त। भाई सुन तो लो ना यार, जनाब स्पीकर, किसी को ऐलान तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट। हाउस में यार शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नजर नहीं आता तो आ जाएगा ना आखिर में। शमा भी आ जाएगी, शमा ही आती है नजर आपको, और कुछ नहीं नजर आता। वहां वो खंबे लगे हुए वो नजर नहीं आते, शमा नजर आती है आपको। क्या चल रहा है बासित साहब? मालूम नहीं वज़ीर ख़ारजा हमारे इतने गुस्से में क्यों हैं, इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं। तंग बहुत किया है ना? नहीं, तंग बहुत नहीं किया है। वज़ीर ख़ारजा की तो देखिए ज़िम्मेदारी है ना कि जब पार्लियामेंट में आते हैं तो जो सवालात तो उठेंगे, अपोजिशन हंगामे भी करेगी, लेकिन वज़ीर ख़ारजा का एक अपना डिमीनर होता है, अपना एक कंडक्ट होता है जी, उस हिसाब से ही रखना चाहिए। अब जो बात हो रही है बिल्कुल दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म ने इतनी जल्दी क्यों की। ट्रंप का पहले ट्वीट देखने के बाद जो प्लान उन्होंने साथ लगाया 20 नुकाती प्लान, वो देख तो लेते ना। अब ये कह रहे हैं कि वो नहीं था। और इस पर काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बहुत उछाला है, बल्कि भारत के मीडिया ने भी बहुत उछाला है। वो कौन सा प्लान था जो इनको दिखाया गया था? वही मतलब हमने देखिए पहले भी डिस्कस किया था कि जो 8 फॉरेन मिनिस्टर्स की जॉइंट स्टेटमेंट आई थी ट्रंप से मुलाकात के बाद, उसमें भी बहुत से प्रॉब्लम्स थे। और मुझे नहीं लगता अब ये वैसे ही कहानियां डाल रहे हैं। अच्छा। लेकिन प्लान वही था जो बस प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं जो था। सही। अब उनको एहसास हुआ है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन ठीक है, अगर वो चल जाता तो चल जाता, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो सबको हर चीज़ों चूँकि पब्लिक में ले आते हैं तो एम्बैरेसमेंट भी होती है। इनका ख्याल ये था कि इस तरह पब्लिक में नहीं आएगा, तो जिस तरह वो आया तो उनको थोड़ा सा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को भी थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये जो बातें कर रहे हैं इल्हाम तो नहीं होना। भाई प्राइम मिनिस्टर एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं, उनको पहले देखना तो चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या ट्वीट किया है, या उनके ऑफिशियल्स को देखना चाहिए और उसके बाद अपना आप वेलकम करें या जो भी रिस्पॉन्स है वो दें। ये क्या कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू ही नहीं हुई थी, मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू अभी आ रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और उन्होंने जिक्र भी कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर अपने शहबाज शरीफ साहब ने वेलकम कर दिया और उनके जो है पॉइंट्स को 20 जो प्लान है। तो इस किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक तरफ जल्दबाजी है और दूसरी तरफ गुस्सा है वज़ीर ख़ारजा, क्योंकि दिफा नहीं कर सकते ना चीज़ों का।
اور پھر شمع جنیجو کے بارے میں جس قسم کی لینگویج استعمال کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح مناسب نہیں ہے. بالکل. اب آپ نے مان لیا ہے کہ آپ کے وہ لیٹر آف کریڈٹس میں جو آپ نے لیٹر سائن کیا تھا اس میں نام نہیں تھا, لیکن انٹوراج میں تھا نا. انٹوراج میں جب ایک بندہ شامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو پاس بھی مل گیا ڈیلیگیٹ کا اور اس نے وہ میٹنگز بھی اٹینڈ کی. تو اتنی مطلب خواجہ آصف صاحب نے نہیں مانا, اسے پرابلمس کریٹ ہو گئے. وہ سارا ملبہ دفتر خارجہ پہ ڈالنا چاہتے تھے, وزیر خارجہ کو یہ بات منظور نہیں تھی. ہم پہلے بھی جانتے ہیں کہ خواجہ آصف اور اسحاق ڈار صاحب میں کچھ پولیٹیکل پرابلمس پہلے بھی رہے ہیں, تو اس وجہ سے یہ معاملات چلتے رہیں گے. لیکن اس قسم کی اب جو ہے نا یہ کانٹروورسیز پیدا ہونے کی وجہ سے اچھا بھلا وزٹ تھا نیو یارک کا, اس کو خراب کر دیا. یا خراب تو خیر نہیں ہوا, لیکن توجہ اصل موضوعات سے ہٹ کے اس چیزوں کی جانب چلی ایشو پہ آ گئی جس کا کوئی مقصد نہیں تھا. بٹ ان اینی کیس دس از ہاؤ وی ورک ان پاکستان. اب دیکھیے نا, پہلے جو بیان دیا یا جو پارلیمنٹ میں بھی جس قسم کی بات کی نیشنل اسمبلی میں ہمارے وزیر خارجہ نے, اس کے مقابلے میں اب حماس نے, جس طرح ہم کل بھی کہہ رہے تھے کہ حماس بالکل انکار بھی نہیں کرے گا اور اقرار بھی نہیں کرے گا, کوئی نپت اللہ جواب دے گا دونوں کہ بھئی ہم جو ہم نے کہہ رہے تھے کہ کچھ شقیں تو ہیں جن پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے, ہاسٹیجز بھی ریلیز ہو سکتے ہیں. بڑا ڈیٹیل میں آپ نے بتایا تھا کہ کن پہ عمل ہو سکتا ہے اور کن پہ نہیں ہو سکتا, اگر مگر ہو سکتا ہے. اگر مگر تو وہ اگر مگر کی بات انہوں نے کی اور انہوں نے ٹرمپ کو اپریشیٹ بھی کر دیا حماس نے. اور اس کے جواب میں جو آج فارن آفس نے بیان ایشو کیا ہے, دس از ہاؤ تھنگس شوڈ بی ڈن. مطلب وزارت خارجہ نے بالکل کانٹیکسٹ میں رہ کر اس کا جواب دیا ہے. اس میں دیکھیے انہوں نے 1967 کے بارڈرز کی بات کی ہے, القدس الشریف کی بات کی ہے. یہ جواب ہوتا ہے نا. آپ تھوڑا سا, اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن وزیر خارجہ اور ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں, تھوڑا حوصلے کے ساتھ, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا چچڑا پن بھی اچھا نہیں ہوتا, چاہے آپ نیشنل اسمبلی میں ہو یا سینٹ میں ہو. ایک مدبرانہ طریقے سے آپ جواب دیں, کوئی حرج نہیں ہے. آپ تھوڑا سا آ جاتے ہیں جو حماس نے جواب دیا ہے. جی. حماس کے جواب بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بیلنسڈ, اور جو ہم توقع رکھ رہے تھے اسی طرح بیان آیا. کیونکہ دیکھیے حماس بھی نہیں چاہے گا نا کہ مزید تباہی ہو, مزید فلسطینی شہید ہوں. تباہی تو خیر بے شمار اب اتنی ہو گئی ہے کہ اب اس سے زیادہ کیا تباہی ہو سکتی تھی. لیکن جس طرح ہمارا خیال یہی تھا کہ کچھ شقوں پہ تو فوری طور پہ ایگری کر سکتے ہیں. اب انہوں نے تمام جو یرغمالی ہیں اسرائیلی ان کو چھوڑنے کی بات کر لی ہے, which makes sense. اور اگر وہ 48 ہیں جس میں سے 28 ان اینی کیس مرے ہوئے ہیں, ان کی اگر لاشیں دینی ہیں, حوالے کرنی ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اور 20 جو زندہ ہیں وہ بھی یرغمالی واپس کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور انہوں نے یہ بات بالکل واضح طور پہ کر دی. اب اس کی کیا کس طرح یہ ہوگا, اس میں اتنی مشکل نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے پہلے بھی یرغمالی بھی ریلیز کیے ہیں حماس نے, اور اسرائیل کی جانب سے بھی جو فلسطینی قیدی ہیں ان کو بھی رہا کیا گیا. تو ایک میکنزم ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. بالکل. تو کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے, اس میں ڈیلے بھی نہیں ہو سکتا, اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو ایک اور سوال اس سے پیدا ہو گیا نا, وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی تھوڑا سا نتنیاہو کو سرپرائز دے دیا ہے. وہ کیا؟ کیونکہ حماس نے جب یہ اسٹیٹمنٹ کل رات ایشو کی, اس وقت آپ سمجھیے کہ امریکہ میں دوپہر کا وقت ہوگا یا شام کا وقت ہوگا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے سنڈے شام کا وقت دیا تھا حماس کو. اور اس کے بعد پھر حماس نے یہ اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی کہ جی ہمیں تو یہ سب کچھ منظور ہے. سب کچھ منظور سے مراد یہ ہے کہ ہم یرغمالی اور فوری طور پہ رہا کرنے کو تیار ہیں. اچھا, اس کے جواب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کر دیا اور کہا کہ زبردست کام ہو گیا, اور اس سے لگتا یہ ہے کہ حماس اب ویلنگ ہے ٹو ہیو پیس ان دا ریجن. اور انہوں نے اپریشیٹ انڈائریکٹلی کر دیا دبے دبے الفاظ میں حماس کو, اور ساتھ میں نتنیاہو سے کہہ دیا اسرائیل کو کہ بمباری جو ہے فوری طور پہ اب بند کر دی جائے. سیز فائر کی بات نہیں کر رہا, جو اس وقت بمباری ہو رہی ہے وہ فوری طور پہ بند ہو جائے, تاکہ اس سارے پروسیس کو ایک موقع دیا جانا چاہیے. اب نتنیاہو کو ابھی تک تو بمباری ہو رہی ہے. نتنیاہو نے جو ریسپونڈ کیا
اس کو حماس کی اسٹیٹمنٹ کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اس میں انہوں نے نتن نے یہ نہیں کہا کہ ہم بمباری روکنے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم جو ہے حماس کو یہ اپریشیٹ کرتے ہیں، یا کوئی بات نہیں کی جو کہ آپ توقع رکھ سکتی ہیں نا، حماس کو تو اپریشیٹ نہیں کر سکتے جی۔ تو اب انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہو گئی، اب ہم اس کی دیکھتے ہیں کس طرح اس سے آگے بڑھا جائے۔ تو اب بمباری روکنے کا جہاں تک معاملہ ہے، اس میں اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اسٹیک پہ ہے، کیونکہ دیکھیے حماس نے، یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی میرے خیال میں جانتے ہوں گے اور نتن بھی جانتے ہوں گے کہ جو 20 نکاتی پروگرام یا پلان پیش کیا گیا تھا، حماس اس کو منعن تو نہیں مانے گا، جی، اس میں جو ہے ایک مذاکراتی عمل چلے گا، صحیح، لیکن یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کسی حد تک کامیابی ہے کہ ایک ہی گو میں جو وہ کہتے تھے کہ آپ انسٹالمنٹس میں نہیں بلکہ ون گو میں ہی آپ تمام ہاسٹیجز جو فلسطینی ہیں ان کو رہا کریں، تو حماس نے ایک بات تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مان لی نا، جی، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ فوری طور پہ سیز فائر کی جانب جائیں، اگر وہ عارضی ہے تو اس کو مستقل کریں، تاکہ پھر جو دوسرے ایشوز ہیں جس پہ حماس نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ وہ نیگوسیشنز کرنا چاہتے ہیں، فلسطینیوں کے کنسنسس سے ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت لانا چاہتے ہیں، حماس نے بھی جو بورڈ آف پیس ہے نا کہ انٹرنیشنل ایک ٹرانزیشنل اتھارٹی ہو، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا، اور میرے خیال میں وہ اس سے ایگری نہیں کرنا چاہتے، نہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ اپنے جو ڈس آرممنٹ ہے یا اپنے ویپنز وہ گیو اپ کر دیں، اس کی بات بھی نہیں کی، وہ سارا انہوں نے کہا ہے کہ باقی جو شکیں ہیں وہ فلسطین کے کنسنسس سے ہوگی، فلسطین کے اندر، یعنی حماس، اسلامک جہاد، پیلیسٹینین اتھارٹی، جتنے بھی فلسطینی لوگ ہیں ان کے کنسنسس سے آگے بات چلے گی، معنی یہ کہ وہ اپنی جو جد و جہد حق خود ارادیت کو اس کو گیو اپ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم وڈرا کر جاتے ہیں، گورننس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا، لیکن ٹیکنوکریٹس کی جو حکومت بنے گی وہ انڈیپینڈنس ہونے چاہیے اور تمام جتنے بھی فلسطینی ہیں ان کی مشاورت سے ہونے چاہیے۔ تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دیکھنا ہے کہ وہ کتنا نتن کو مجبور کر سکتے ہیں کہ فوری طور پہ بمباری رکیں اور جو اس وقت تباہی مچ رہی ہے غزہ میں وہ نہ ہو۔ صحیح، اور پیس پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کیا جا سکے۔ سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ سو باسط صاحب، آزاد جموں کشمیر میں معاہدہ ہو گیا، احتجاج بھی ختم ہو گیا، اس دوران ہم نے دیکھا کہ بھارت کی جانب سے بڑی انٹرسٹنگ بیانات کا سلسلہ جاری رہا، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے ایک سیکوینس کے ساتھ بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ آزاد کشمیر کے لوگ بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، تو کیا اس میں حقیقت ہے؟ اللہ اپنا کرم کرے، اس میں حقیقت کہاں تک ہے ابھی ایکسپوز کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ممکن ہے کہ ہماری رائے درست نہ ہو، لیکن مجھے اس بات پہ 100% یقین ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہی حقیقت ہے، باقی سارا افسانہ ہے۔ صحیح۔ یہ احتجاج جو ہوئے آزاد جموں اور کشمیر میں، یہ کیوں ہوئے؟ اکنامک ایشوز ہو سکتے ہیں، گورننس کے ایشوز ہو سکتے ہیں، کوئی پولیٹیکل ایشوز، ٹھیک ہے، وہ ریفیوجیز کی جو وہاں پہ لیجسلیٹو اسمبلی میں ایک پریزنٹیشن ہے اس کے حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی ایسی آواز آزاد جموں و کشمیر میں نہیں اٹھی جو کہ یہ کہے کہ جی ہم بھارت کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں۔ بالکل۔ پہلے تو بھارت نے جو ان کے وزارت خارجہ نے اسٹیٹمنٹ ایشو کی کہ بھئی بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو گئی اور پاکستان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے اور دنیا کو نوٹس لینا چاہیے، اتنے لوگ مر گئے اور اس قسم کی باتیں ان کے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات کون کر رہا ہے؟ پہلے دیکھیے جو کچھ ہوا آزاد جموں اور کشمیر میں، اس سے کوئی بھی اس میں ابھی سب کو افسوس ہے،
جو جانیں ضائع ہوئیں، معصوم جانیں، اس کا بھی سب کو افسوس ہے، اور یہ نہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان دا سینس کہ بھارت کے جو عزائم ہیں ہم پہلے سے جانتے ہیں. آج نہیں بلکہ کئی بار اس سے پہلے بھی بھارت کے جو پہلے ہوم منسٹر تھے اور اب ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ کئی بار یہ بات کر چکے ہیں، بلکہ امیر شاہ بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آزاد جموں اور کشمیر پہ حملہ کریں یا اس کو بائی فورس زبردستی لیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جو آزاد جموں اور کشمیر میں لوگ رہتے ہیں وہ ایک دن آئے گا کہ وہ خود ہی پاک بھارت کا حصہ بننا چاہیں گے. تو یہ آن ریکارڈ ہے. اور میں بھی ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کو تھوڑا بہت مطلب یہ ہے کہ اپنے آنکھ اور کان کھلے رکھنے چاہیے، کیونکہ بھارت کے یہ عزائم ضرور ہیں کہ وہ گلگت بلتستان میں اور آزاد جموں اور کشمیر میں اپنے ایسٹس ڈیولپ کرے، جی، تاکہ جب بھی اس قسم کے احتجاج ہوتے ہیں نا تو اس کو ہر دنیا میں تخریب کار موجود ہوتے ہیں، اس قسم کے جو پرامن احتجاج بھی ہوتے ہیں نا تو اس کو وائلنس کی طرف دھکیلتے ہیں، صحیح، تاکہ ایک سچویشن بنے، خلفشار انتشار ہو اور اس سے وہ اپنے مقاصد حاصل کریں اور دکھائیں دنیا کو کہ کس طرح دیکھیے کیا ہو رہا ہے. تو یہی مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ را از ایکٹیو بوتھ ان گلگت بلتستان اور ان آزاد جموں اور کشمیر، اور اس احتجاج سے بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں فائدہ اٹھایا ہوگا. لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ جو آزاد جموں اور کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ خدا نہ خواستہ را کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے یا ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے. ان کے گریونسز بالکل جائز ہیں، اسی لیے حکومت نے کمیٹی بنائی، ان سے مذاکرات ہوئے اور بہت سے ان کے جو ان کی ڈیمانڈس ان کو مان بھی لیا گیا، اور ایک مستقل کمیٹی ہے جو کہ ہر 15 دن کے بعد ملے گی، مہینے کے بعد ملے گی، تاکہ اس قسم کی صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو. را کو یا انڈیا کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ اس قسم کی صورتحال کو اگر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کرے. اچھا، جو بھارت کا بیانیہ ہے، جو بھارت کے آفیشلز اور جو گودی میڈیا کر رہا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیے تو یہی بات جو آپ نے کہی ہے کہ کیا کشمیری بھارت کا حصہ بننا چاہیں گے. اب جو آزاد جموں اور کشمیر کا کشمیری ہے یا گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ تو کیا دیکھتے ہیں، مقبوضہ جموں اور کشمیر کو دیکھتے ہیں نا. بالکل، وہاں پہ 8 سے 9 لاکھ سیکیورٹی فورسز ہیں، وہاں پہ ڈریکونین لاز ہیں، چاہے وہ پبلک سیفٹی ایکٹ ہو، ایفسپا ہو، ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہو یا ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہو. اس قسم کے ڈریکونین لاز آزاد جموں اور کشمیر میں تو نہیں ہے نا. نہ ہی 8 سے 9 لاکھ سیکیورٹی فورسز ہم نے یہاں ڈپلوائے کر رکھی ہیں، اور دنیا کا ہیویلی سب سے بڑا ملٹرائز جو اگر ایریا ہے تو وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے. تو بھارت ہمارے آزاد جموں اور کشمیر تو پہلے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کو دیکھیں گے نا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ سچویشن آئیڈیلائز کریں گے. حریت کی ساری لیڈرشپ تہاڑ جیل میں ہے، اور پھر ان کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا 5 اگست 2019 کو بھی ختم کر دیا، آرٹیکل 370 بھی گیا، 35A بھی گئے. کیا وہ اس کشمیر کو اس بھارت کو جوائن کرنا چاہیں گے جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ساتھ یہ کر رہا ہے؟ پھر لداخ میں جو کچھ ہوا ابھی ریسنٹلی، لیہ میں اور کارگل میں جو احتجاج ہوئے، اور سونم وانگچک کے ساتھ جو کیا، اس نے احتجاج کیا تو اس کو اٹھا کے تہاڑ جیل میں ڈال دیا. اس قسم کے واقعات یہاں تو نہیں ہو رہے نا. سید علی شاہ گیلانی صاحب کے گھر کو جن کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی بیوہ وہاں پہ رہتی ہیں تقریباً 90 سال کی، اس کو بھی ان لافل ایکشن پریونشن ایکٹ کے تحت اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، اس کو سیل کر دیا ہے. تو کیا اس قسم کے کام تو یہاں آزاد جموں اور کشمیر میں نہیں ہو رہے؟ کیا مقبوضہ یہ کشمیری ان باتوں سے متاثر ہو کر بھارت کو جوائن کریں گے؟ بالکل، مطلب بھارت کو بھی تھوڑا بہت سوچنا چاہیے نا. پروپیگنڈا کا بھی کچھ نہ کہیں نہ کہیں گراؤنڈ ریالٹی سے کہیں نہ کہیں تو اس کے ساتھ مطابقت ہونی چاہیے نا. یہاں تو بالکل حالات ہی مختلف ہیں. آزاد جموں اور کشمیر کے یہاں پہ دیکھیے نا، بڑے بڑے ہمارے مثال کے اسلام آباد میں جو سب سے بڑا مال ہے اس کے اونر کون ہے؟ کشمیری ہے نا. بھارت میں ریپریزنٹیشن ہے بہت، مطلب یہاں پہ تو کوئی قید ہی نہیں ہے.
وہاں پہ جو بیچارے کشمیری اسٹوڈنٹس ہیں، میں نے خود ان سے ملاقات کی ہوئی ہے، جو باہر جو انڈیا میں پڑھ رہے ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، آپ یقین جانیے ان کی زندگی اتنی مشکل ہے، کوئی حد نہیں ہے ان بیچاروں کی، کشمیریوں کی۔ یہاں پہ تو ہم کشمیریوں کے لیے سارا پاکستان کھلا ہے، بالکل جہاں چاہتے ہیں رہیں، جہاں چاہتے ہیں کام کریں، کوئی تفریق ہی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ تو کیا یہاں کشمیری بھارت کے ساتھ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حالات ہیں وہ دے کر کبھی جوائن کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، جی، مقبوضہ جموں اور کشمیر کشمیریوں کو لے لیجئے، وہ دیکھتا ہے بھارت کے مسلمانوں کے حالات۔ اب بھارت کے مسلمانوں کے حالات آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پوری دنیا جانتی ہے۔ ایک طرف تو یہ جو ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں نا، جو ان کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز، منسٹری فار ایکسٹرنل افیئرز ہے، اگر اتنے ہی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں حالات اچھے ہیں تو پھر آپ ہیومن رائٹس کمیشن کا ڈیلیگیشن آنے دیجئے، یو این ہیومن رائٹس جو کونسل ہے، ہیومن رائٹس کونسل، اس کا ڈیلیگیشن آنے دیجئے۔ وہ کئی بار درخواست بھی کر چکے ہیں کہ ہمیں آنے تو دیجئے نا، کہ ہم دیکھیں کہ یہ حالات کیسے ہیں۔ او آئی سی کا جو ہیومن رائٹس اسپیشل انوائے ہیں ان کو آنے دیجئے۔ آپ یہ کام تو کرتے نہیں، لیکن بھارت کا جو کشمیری، مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو کشمیری ہے، وہ جب بھارت کے مسلمانوں کے حالات دیکھتا ہے تو کیا وہ بھارت کے ساتھ ہلاک چاہتا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے، وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا۔ وہاں پہ دیکھیے جو ہے ہر روز ایک مسجد کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو ابھی حال ہی میں جس پہ ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی کہ ایک عید میلاد النبی کا پروسیشن، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پہ جی تضاد کھڑا ہو گیا، اس پہ ہندوتوا یوگی آدتیہ ناتھ نے ایسے ایسے بیانات دینا شروع کر دیے، اور جو ہندوتوا کے لوگ ہیں ایسے ایسے، اب انہوں نے بلکہ ایک اور اس کی کاؤنٹر ایک شروع کر دیا، ایک پروسیشن، آئی لو مہادیو، آئی لو محمد کے، اب اس کو کرنے کے لیے ہندوؤں نے یہ کام شروع کر دیا۔ مطلب ان سے یہ تو ہضم نہیں ہوتا کہ وہ ایک پیسفل طریقے سے بھارت کے جو مسلمان ہیں ان کو یہ اجازت دیں کہ ایک پیسفل طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کریں اپنے پروفٹ کے ساتھ۔ تو بھارتی جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں وہ اس بھارت کو جوائن کرنا چاہیں گے؟ کم از کم میری سمجھ میں تو یہ بات آتی نہیں ہے، جو کہ لو جہاد، گھر واپسی، جس طریقے سے بیف اور کاؤ کے معاملے میں جو ویجیلانٹیز ہیں، جس طریقے سے وہ موب لنچنگ کرتے ہیں مسلمانوں کی، کیا کشمیر کے لوگ اس کو جوائن کرنا چاہیں گے؟ اور اسی سچویشن میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہیں گے؟ اسی مطلب وہ بھارتی مسلمان بن کے وہی سب کچھ فیس کریں گے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اور اگر بھارت کو اتنا ہی اعتماد ہے کہ کشمیری سارے الحاق چاہتے ہیں تو میری درخواست تو اتنی ہی ہے کہ پلیبسٹ سے پھر انکار کیوں؟ پلیبسٹ کروا دیجئے نا، بالکل، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، بالکل، معلوم ہو جائے گا کہ کشمیری بھارت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو، اور اگر بھارت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ویلکم، گڈ فار دیم، ہاں، گڈ فار دیم، گڈ فار اس، گڈ فار ایوری ون، گڈ فار کشمیریز ایز ویل، تاکہ اس خطے میں امن آ جائے نا۔ ہاں جی، تو اس سے پھر کیوں نہیں ہونے دیتے پلیبسٹ؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کشمیری کبھی بھی بھارت کے ساتھ الحاق نہیں کریں گے، اور وہ اپنی تحریک جو ہے حق خود ارادیت کی وہ جاری رہے گی۔ بالکل، اور یہ بھارت کو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کشمیری جو ہیں وہ تھوڑے بہت یہاں پہ احتجاج ہو گئے آزاد جموں اور کشمیر میں تو بڑا زبردست کوئی جی ایسا کام ہو گیا کہ بس کشمیری اب بھارت کے ساتھ بیتاب ہیں اور تڑپ رہے ہیں کب ہم بھارت کا حصہ بنیں گے۔ اتنا ہی آپ کو زوم ہے، اتنا ہی اعتماد ہے تو آ جائیے، پلیبسٹ کروا ہی دیتے ہیں انڈر دی یو ہاؤس آف پیسز۔ ٹھیک ہے، سو یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے بھارتی آرمی چیف کی گیدڑ بھبکیاں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ہم نے لنک کیا کچھ کہ بھارت کے آرمی چیف نے بڑا بیان دے دیا باسط صاحب کہ پاکستان کو بھارت صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ تو
भारत की अस्करी क़यादत को ये क्या हो गया है, क्यों इतने जिंग्विस्टिक हो चुके हैं? अभी तक वो जो बुनियानो मरसूस का कि शॉक्स हैं वो अभी तक बाकी लग रहे हैं। अभी नज़र आ रहा है ना, सिर्फ उन पे नहीं बल्कि राजनाथ सिंह भी बड़े भुखलाए से हैं, और सिर्फ आर्मी चीफ ही नहीं बल्कि उनके एयर चीफ और नेवी चीफ वो भी इसी किस्म के बयानात दे रहे हैं। अब आके बता रहे हैं इतने तैयारे हमने गिराए, और अब कौन कौन से गिराए। बल्कि अब तो हाँ, ये क्या बल्कि वो अनिल चौहान जो उनके डिफेंस स्टाफ के चेयरमैन वो भी यही बातें कर रहे हैं। बल्कि एयर चीफ ने तो जो सिंह साहब हैं उन्होंने तो कह दिया कि जी हमने 9 पाकिस्तानी तैयारे गिराए और उसमें F-16 भी हैं और JF-17 भी हैं। तो इस किस्म के बयानात अब आना शुरू हो गए हैं। ये क्यों हो रहे हैं इस वक्त, ये एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बहस हो सकती है। देखिए, बुनियानो मरसूस से जो हमारा मार्का हक हुआ भारत के साथ, पाकिस्तान की हद तक जो मैं देखता हूँ 2 एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें हमें काम करने की, या 3 एरियाज़ आप कह सकते हैं काम करने की ज़रूरत पहले भी थी और अब शायद और ज़्यादा हो गई है। हाँ जी। एक तो हमारा डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, उस पे आई एम श्योर हमारे जो कंसर्न्ड इदारे हैं वो उस पे काम कर रहे होंगे। सही। दूसरा क्रूज़ मिज़ाइल में, क्योंकि बाबर क्रूज़ मिज़ाइल हम बड़े अरसे से डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अब हमने रॉकेट एक अलग फोर्स अपनी बना ली है, अब वो सारे मामलात उसके तहत हो रहे हैं जहाँ तक कन्वेंशन हमारे मिज़ाइल्स की बात है। तो अब हमने 30 सितंबर को फतह 4 का हमने मिज़ाइल टेस्ट किया। ये जो टेस्ट था ना, ये चुभ गया है भारत को, चाहे वो उनके डिफेंस मिनिस्टर हों, आर्मी चीफ हों, नेवल चीफ हों या एयर चीफ हों। सही। वो उनको हजम नहीं हो रहा, क्योंकि ये फतह 4 है, ये इंडिजिनसली हमने इसको डेवलप किया है और इसकी माशाल्लाह जो रेंज है वो 750 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक बढ़ाई। सही। और 800 किलोमीटर तक भी हो सकती है, बढ़ाया जा सकता है इसको। और फिर इसका जो पे लोड है तकरीबन 330-350 किलोग्राम तक है। अब ये जो है और ये इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ भी हैं, ये रडार वगैरह को जो है उसको भी उससे बचकर अपने टारगेट पे, और प्रिसिशन जो इसमें आप कह लीजिए कि सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है वो तकरीबन 5 मीटर्स की है। इसका मतलब है कि प्रिसिशन के साथ अटैक करेगा टारगेट को, उसमें गलती का जो एरर मार्जिन है बहुत कम है, 5 मीटर तक का एरर हो सकता है। तो इसलिए जो बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं उनको तो पाकिस्तान बड़ी आसानी से तबाह कर सकता है भारत में, और जो उनका डिफेंस सिस्टम है उसको भी मतलब चक्कर दे सकता है। सही। ठीक है, इससे बड़ा खौफ पैदा हुआ। और इसके अलावा अगर आप देखिए तो पाकिस्तान ने भी रिसेंटली, ये तो 30 सितंबर को हुआ ना ये जो टेस्ट हमने किया, इससे पहले पाकिस्तान ने नेवी साइड पे, क्योंकि अब जो अगला ख़तरा है ना वो नेवी का भी है कि भारत अपनी इस सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर में नेवी का इस्तेमाल तो नहीं हुआ ना, इस फ्रंट पे खामोशी रही। हाँ जी। लेकिन अगली बार जब भी ये मार्का होगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसमें भारत अपनी नेवी का इस्तेमाल भी करेगा। तो हमने उसको भी एंटिसिपेट हमने किया हुआ है। तो हमने रिसेंटली हैंगोर जो क्लास सबमरीन्स हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया है। तो ये भी उनको थोड़ा बहुत मामला जो है हजम नहीं हो रहा। सही। क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली इतने रिसोर्सेज तो नहीं हैं जिसके भारत के पास है, लेकिन हमारी जो तैयारी है ना बड़ी एक लिहाज से आप कह सकती हैं कि हमने जो हमारे अहदाफ हैं और जो भारत की कैपेबिलिटीज़ हैं, हम हैज़र्डली नहीं कर रहे चीज़ों को। हम बड़े फोकस तरीके से अपने डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए, उसको इनविंसिबल बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सही। अब जो भारत के आर्मी चीफ ने बयान दिया है, या फिर जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि सर क्रीक में पाकिस्तान जो है वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है जिससे ख़तरे की घंटी बज रही है, और पाकिस्तान को ये याद रहना चाहिए, जो कि आर्मी चीफ ने भी कहा, कि कराची का जो रास्ता जाता है वो सर क्रीक के थ्रू जाता है, यानी कि कराची को अगले मार्के में कराची को बड़ा ख़तरा होगा, तो आप तैयार रहिए।
تو اب یہ اس قسم کی بات کرنا، اور تینوں آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف اور پھر ڈیفنس منسٹر کی جانب سے یہ بات کرنا، یہ کوئی مناسب لینگویج نہیں، بڑے جنگوازم کا اظہار ہوتا ہے. اور یوں لگتا ہے کہ بھارت نے شاید فیصلہ کیا ہوا ہے گیون دا فیکٹ کہ جو ہے کہ جو لوکل ڈومیسٹک پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے اس میں کب بھارت اور کیا محرکات ہوں گے کہ بھارت پاکستان پہ دوبارہ یا پہلے فالس فلیگ کر کر پھر پاکستان پہ اس قسم کی کارروائی کرے گا. اس کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پاکستان کے الحمدللہ جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بڑی زبردست ہیں. ڈیٹر تو کریں گی لیکن بھارت کو ہم جانتے ہیں. اس سے پہلے کہ تھوڑا سا میں آگے بات کروں، سن لیں آرمی چیف نے کیا کہا. اچھا، ٹیررزم کہاں پہ ہوا ہے وی ڈو ناٹ نو، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے پہلے بڑی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا تھا مئی کے مہینے میں، اب وہ ہم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اب ہم آل آؤٹ وار کی طرف جائیں گے. بسم اللہ، اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کوئی ریسٹرینٹ شو نہیں کریں گے تو جب آپ نہیں کریں گے تو پاکستان بھی ریسٹرینٹ شو نہیں کرے گا. بالکل، ہم بھی تو کوئی ویسے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں. تو آپ آئیے اور کراس ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہوا میں باتیں. اب ٹیررزم کا کیا ایسا ہو گیا ریسنٹ پہلگام کے بعد، کون سا ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس کو آپ نے پھر وہی پرانی جو ہے ایک جو گردان ہے اس کو رٹنا شروع کر دیا ہے. دیکھیے، میں نے اس طرح پہلے عرض کیا نا کہ بھارت یہ سوچ تو رہا ہوگا، اگر بہار میں مثال کے طور پر بی جے پی الیکشن ہار جاتے ہیں جو کہ اب ہو رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس سال میں دیکھ رہا ہوں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اسی سال بھارت کو اس قسم کا کام کرے، لیکن میری اسیسمنٹ ہے کہ اتنی جلدی نہیں کرے گا. خاص طور پہ چونکہ پچھلے دیکھیے مارکے میں نا جب بھارت نے پہلگام کا واقعہ رچایا اور اس کے بعد پاکستان پہ حملہ کیا، اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ امریکہ ان کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا. صحیح، کیونکہ مودی صاحب 13 فروری کو امریکہ سے ہو کے آئے تھے نئے، تو ان کا خیال تھا کہ امریکہ کی پوری سپورٹ ملے گی اور جو ہے ان کا جو بیانیہ ہے دنیا تسلیم کر لے گی. لیکن ایسا ہوا نہیں. کسی ایک ملک نے بھی، اسرائیل کے علاوہ کسی ایک ملک نے بھی پاکستان پہ انگلی نہیں اٹھائی کہ آپ نے یہ کیا ہے. اور پھر پاکستان نے تو پہلگام کے فوری بعد یہ کہہ دیا کہ آئیے جی انویسٹیگیشن کروا دیجیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلگام کا واقعہ ہوتا نہیں اور آپ 5 منٹ کے اندر ہی انویسٹیگیشن بھی کر لیتے ہیں اور پاکستان کو مورد الزام بھی ٹھہرا دیتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جس کے ایویڈنس ہی کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. کچھ آپ نے شیئر نہ ہمارے ساتھ کیا نہ دنیا کے ساتھ کیا. تو میرا جو اس وقت سارا جو ان کا انحصار تھا وہ امریکہ پہ تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ تھا کہ اگر ہم ایسا کوئی کام کرتے ہیں اور پاکستان پہ حملہ کر بھی دیتے ہیں تو امریکہ بادشاہ ہمارے پیچھے کھڑا ہوگا. لیکن ساری وہ باتیں پوری نہیں ہوئیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی تھوڑے بہت اس معاملے میں سمجھدار ہیں. اور پھر ہمارے فیلڈ مارشل کا دورہ اور ان سے ملاقات، اس میں تمام چیزیں بڑی کھل کے بات چیت ہوئی. اور اب بھارت تو 6 دفعہ سوچے گا نا کہ اگر اب تو دیکھیے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ویسے ہی ناراض بیٹھے ہیں مودی کے سے. ٹھیک ہے وہ بھی شاید معاملات ٹھیک ہو جائیں، لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ کوئی اتنے اچھے تو نہیں ہیں. ہاں جی، پاکستان کے ساتھ ایک تعلقات کی نوعیت بڑھ رہی ہے، بلکہ ابھی ہم نے $500 ملین کا کوئی ایگریمنٹ بھی سائن کیا ہے. اسٹریٹجک میٹلز کو یو ایس کمپنی ہے منرلز، تو ان کے ساتھ، اور پہلی شاید ایک کنسائنمنٹ چلی بھی گئی ہے. تو اس قسم کے اب ان حالات میں بھارت یہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ امریکہ یا باقی جو مغربی دنیا ہے وہ بالکل پاکستان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اور بھارت کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرے گی. ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت فوری طور پہ مستقبل قریب، مجھے نہیں لگتا کہ بھارت اس قسم کی کوئی ملٹری مس ایڈونچر کرے گا پاکستان کے خلاف. ممکن ہے کیونکہ ابھی دیکھیے لوک سبھا الیکشنز میں بڑا وقت ہے، 2029 میں ہونے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ الیکشنز بی جے پی کے لیے ہو سکتے ہیں وہ 2 ہی ہو سکتے ہیں. ایک تو ویسٹ بنگال میں جو اگلے سال ہونے ہیں، اور پھر 2027 میں جو اتر پردیش میں ہونے ہیں. صحیح. اتر پردیش میں سب سے بڑی اسٹیٹ ہے بھارت میں، اور وہ ڈٹرمن کرتی ہے لوک سبھا میں بھی
اور ویسٹ بنگال بھی. ویسٹ بنگال میں ممتا بنرجی بڑی مضبوط ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید اگلے سال بھی جیت جائیں انلیس کہ سم تھنگ ہیپنس. لیکن اتر پردیش میں گراف گر رہا ہے بی جے پی کا. ممکن ہے اس سے پہلے 2027 میں یا پھر اگر اس میں بی جے پی سمجھے گی کہ وہاں حالات بہتر ہیں تو وہ بھی گزر جائے گا. پھر لوک سبھا کے الیکشنز میں شاید اس سے پہلے 2029 سے پہلے ہم اس کی قسم کی کارروائی دیکھیں جو کہ ہم نے بالا کوٹ میں بھی دیکھی 2019 کے الیکشن سے پہلے. تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان نے ماشاءاللہ بہترین ڈیٹرنس اپنا جو ہے کریڈیبل ڈیٹرنس اسٹیبلش کیا ہوا ہے. تو بھارت یہ جو باتیں کر رہا ہے نا بڑی بڑی یہ پبلک کنزمپشن کے لیے وہاں پہ کہ پاکستان کو ہم جغرافیہ سے ہٹا ہی دیں گے, پاکستان تاریخ کا حصہ بن جائے گا, اس قسم کی باتیں پولیٹیشنز کرتے ہیں. لہٰذا ان کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے. لیکن اپنی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہونی چاہیے اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں. بالکل. اور بھارت کی حقیقت بھی کیا ہے ان بیانات کے پیچھے وہ بھی اس سے آشنا پوری دنیا ہے نہ صرف پاکستان. بڑی دلچسپ قسم کی گفتگو چل رہی تھی جس کو ختم کرنے کا میرا تو دل بالکل نہیں چاہ رہا, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو چکا ہے. اپنے ناظرین سے لیں گے اجازت. خدا حافظ.